अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने मियाँ वाले वाक़या जो है उसका मैं ज़िक्र कर रहा था, तो वो मुकम्मल तो नहीं हुआ। तो अब दोबारा मैं उसी वाक़े के बारे में आपको तफसील दूंगा ताकि ये पूरे का पूरा आप जो है ना सुन लें। मलक मोहम्मद ख़ान का मैं बता रहा था कि वो कमाल के आदमी थे। उन्होंने, चूँकि मियाँ वाली भी उनकी रेंज में रहा था, जब वो इस मियाँ वाली से लेके खुशाब, सोन सकेसर, कैम्बलपुर तक, अटक तक वो अपने जिरगे लगाया करते थे और जिरगों में देहातियों के मुकदमे फैसल हुआ करते थे। वो मुकदमा जो मैजिस्ट्रेट की अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 50 साल लेता है, वो मलक मोहम्मद ख़ान चारपाइयों पे बैठ के, मंजी पे बैठ के और 10 मंजियों पे दूसरों को बिठा के दोनों पार्टियों को तो एक दिन में ख़त्म कर देते थे। ज़मीनों के झगड़े, औरतों के तलाक के झगड़े, फसाद आपस के, वो सारे ख़त्म कर देते। तो मलक साहब को मियाँ वाली में भी लोग बहुत अकीदत से देखते थे, जो लोग इस किस्म के मामलात से गुज़र चुके थे। तो मलक मोहम्मद ख़ान ने बाहर इतला कर दी मियाँ वाली में कि जेल के अंदर ये फसाद हो रहा है, तो जेल के इर्द गिर्द फायरिंग मैं चाहता हूँ कि की जाए। अच्छा, रात को 12-1 बजे करीब ना फायरिंग शुरू होगी। उन दिनों में जेल के इर्द गिर्द एक तरफ तो एयरफोर्स का कैंप था, बाकी सारा खाली पड़ा था एरिया। तो उन खाली एरियो में लोगों ने जाके तो हवाई फायरिंग शुरू कर दी और नीचे मोहम्मद ख़ान ने भी और हमने भी मैसेज ये दिया कि हमारे लोगों ने बाहर भी फायर हो रहे हैं और अंदर भी हथियार भी पहुंच गए हैं। तो इससे ज़ाहिर है मज़ीद खलबली मच गई इंतज़ामिया के हलकों में, और ऊपर पूरी तैयारी भी उनको नज़र आ रही थी। आग जल रही है, कढ़ाइयाँ गर्म चढ़ी हुई हैं, लोगों के हाथों में हथियार हैं, लोगों के हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं। ज़ाहिर है जवान 150-250 जब छतों पे चढ़े हुए हैं और वो नारा मारते हैं और सर्च लाइट्स में उनकी कुल्हाड़ियाँ और उनके तीर और उनके बर्छियाँ और उनके खंजर, क्योंकि अंदर पत्रे और इस किस्म की टिन और चीज़ें मौजूद थीं, तो उनसे तलवारें भी बनी, उनसे चाकू भी बने, सब कुछ बन गया। अंदर खरादें वादें क्या नहीं था, और ये सारे माहिर लोग थे। तो वो रात के पिछले पहर मैं छत पे चढ़ा तो मैंने देखा कि जेल इसकी जो फसील थी फैक्ट्री की, उसके इर्द गिर्द ना कोई 6-7 लोग जो है ना वो गश्त कर रहे हैं। तो मैंने ऊपर 2 टीमें इकट्ठी की, एक अपने वही कमांडो ग्रुप और एक और टीम इकट्ठी की, एक उस कोने में बिल्डिंग के और एक छत के उस कोने में, और दोनों के पास पत्थरों का ढेर लगवा दिया। मैंने कहा जब ये गश्त वाले जो हैं, जब ये सेंटर में आए तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर देनी है, पत्थर मारने हैं। अगर वो इधर भागें तो उनके सामने पत्थर मारो, उधर भागें तो उनके सामने पत्थर मारो, और इनको निकलने नहीं देना, ना राइट ना लेफ्ट। और फिर एक टीम को मैंने कहा कि तुमने ये सीढ़ी तुम्हारे पास थी 20-30 फुट की, तो मैंने कहा ये सीढ़ी फसील से नीचे लगाओ, और जब बम्बार्डमेंट शुरू होगी, पत्थरों की बम्बार्डमेंट, तो वो दोनों तरफ से बम्बार्डमेंट शुरू होगी और जिधर वो भागते थे पत्थर उनका ताक़ब करते थे। तो फिर ऊपर से शाउट किया मेरे साथियों ने, और उन्होंने कहा कि ये सीढ़ी लगाई है, इसके ऊपर आ जाओ वरना हम तुम्हारे सर फाड़ देंगे। ज़ाहिर है किसी ने स्टील हेलमेट तो पहना हुआ नहीं था। तो वो 6 के 6 लोग जो है ना वो सीढ़ी पे चढ़े और अंदर आ गए। अच्छा, वो जो सामने टावर था उसने देख लिया कि पूरे का पूरा गश्त जो है वो सीढ़ी से अंदर चल गया है, तो उसने हूटर बजाना शुरू कर दिया। पूरी जेल में अलार्म बज गया। सारी जेल असल में सोया तो कोई भी नहीं होगा, बैरकों में भी बर्तन बजने शुरू हो गए ठाका ठाक, जंगलों के साथ। जंगलों को लोगों ने हिलाना शुरू कर दिया और कोहराम मच गया जेल में, और अफसर भी सारे भागते आए और उन्हें पता चल गया कि 6 आदमी पहले हमारे कैद थे, 6-7 आदमी अभी मज़ीद कैद हो गए हैं। अब वो सारी कहानी बूझ गए थे
کہ یہ میجر کو بھیج کے اندر ہم نے تو اپنے ہاتھ پاؤں کو خود ہی کٹوا لیے ہیں۔ اچھا، وہ دوسرا گروپ جو تھا، وہ جو اندر نئے جو افسر ہیں ان میں بھی ایک دو اسسٹنٹ سپرڈنٹ جیل تھے اور باقی ہیڈ وارڈر اور ولدار اور جمع دار اور اس قسم کے لوگ تھے۔ اچھا، اب 10x10 کے کمرے میں 14-15 لوگ یرغمالی بن گئے، قیدی بن گئے، اور اندر ایک آدمی نے، ایک نہیں کئی لوگوں نے اندر پیشاب، بڑا پیشاب کیا ہوا ہے، اور کچھ نے ٹراؤزرز میں پشی کی ہوئی ہے، اندر بدبو ہے اندر، اور یہ نئے آئے ہیں، یہ بھی مہمان اندر چلے گئے۔ اب جب یہ اندر گئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد میں نے پھر ایک اور حملہ کروایا ان پہ۔ میں اندر گیا اور ان کو میں نے تسلی دی، میں نے کہا کہ کوشش تو ہو رہی ہے، اب دیکھو یہ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، یہ قیدیوں نے ان 6 اور 7 اور آدمیوں کو قید کر لیا ہے، تو یہ بھی بیوقوف ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے تھے، یا یہ کسی طرح بھاگ جاتے پتھروں کی بارش میں سے۔ اب تم بھی اندر آ گئے ہو تو اب ہم سب مارے گئے، ہمارا بچنا محال ہے، لہٰذا تم سب بھی لیٹر لکھو۔ تو وہ جتنے افسر تھے 4-5، ان سب کو کاغذ پیپر دیے گئے، اور انہوں نے بھی آئی جی کو، گورنر پنجاب کے گورنر غلام جیلانی کو، سب کو خط لکھے کہ سپرڈنٹ للوانی اتنا بد کردار اور بے ایمان آدمی ہے، اس نے ہمیں مروا دیا ہے، یہ خود لوٹ مار بھی کر رہا ہے جیل میں اور قیدیوں پہ ظلم بھی کر رہا ہے، اور ہمیں اس نے مروا دیا ہے، ہماری جانیں بچائی جائیں، ہم سارے گواہ ہیں اس چیز کے۔ تو اس پہ یہ رک کے بھی درخواستیں بھی نیچے پھینکی گئیں۔ اب ظاہر ہے للوانی صاحب کا کے پلے تو کچھ رہا نہیں تھا، کیونکہ ان کا پورا سٹاف جو ہے ان کے خلاف درخواستیں دے چکا ہے۔ اب رات کو پھر ڈپٹی کمشنر آیا، یا کمشنر ہی تھا، تو اس نے کہا آپ کا مطالبہ کیا ہے میجر صاحب؟ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہو، تو آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ میں نے کہا میں وہ ریکوائرمنٹس آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آپ پوری نہیں کر سکتے، آپ لوگ تو خود بددیانت ثابت ہوئے ہو کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے ضلع کا حاکم ہے، اور جیل اس کے ڈائریکٹلی نیچے ہے، اور کمشنر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کا حاکم ہے، اور جیل اس کے نیچے ہے۔ تو جیل میں اگر یہ کچھ ہوتا رہا ہے، یہ ظلم ہوا ہے، تو اس کے ذمہ دار سپرڈنٹ سے پہلے آپ دونوں، آپ کو پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے انڈر کمانڈ یہ کیوں ظلم ہوا۔ تو آپ کو کوئی مطالبہ نہیں میں بتاؤں گا، اور مطالبات جو آپ بتانے ہیں تو میں آئی جی کو بتاؤں گا، تو آپ آئی جی کو بولو کہ وہ آئے۔ اچھا، اسی رات وہاں پہ لاہور میں گورنر نے میٹنگ کی۔ اب ظاہر ہے یہ معمولی ایشو نہیں تھا، ایسا پاکستان کی جیلوں میں نہ پہلے کبھی ہوا تھا، پورے انڈیا کی جیلوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 350-400 قیدی جو ہیں، تحریک آزادی میں ایسا نہیں ہوا کہ 300-400 قیدی اندر مسلح ہو گئے ہوں، اور اندر 12-14-15 جیل کے افسران جو ہیں وہ ان کے قیدی بن چکے ہوں، قیدیوں کے قیدی۔ تو یہ تو کبھی نہیں ہوا، شاید دنیا کی کسی جیل میں، السلویڈور میں اگر ہوا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال یہ ایسا واقعہ تھا کہ اس پہ گورنر نے خود مداخلت کی، اور آئی جی نے اس سے پہلے، چودھری نصیر احمد ڈی آئی جی تھے اس وقت، اور میں نے جیل کے محکمے میں صرف 3 افسر دیکھے جن کی قیدی عزت بھی کرتے تھے، جو دیانتدار بھی تھے اور بہادر بھی تھے اور مخلص بھی تھے، اور چودھری نصیر ان میں سے ایک تھے۔ دوسرے ایک ملک یوسف تھے اور ایک عبدالستار عاجز تھے۔ عبدالستار عاجز ڈی آئی جی ریٹائر ہوئے، اور سپرڈنٹ سے لے کے ڈی آئی جی تک، بلکہ اسسٹنٹ سے لے کے یا وارڈر سے لے کے جب تک وہ ڈی آئی جی ریٹائر نہیں ہوئے، وہ ان کے پاس ایک سائیکل تھا، اور سائیکل پہ آنا جانا تھا ان کا۔ اور یہ 3 افسر ایسے ہیں جو مجھے فخر ہے یہ بتاتے ہوئے پورے پاکستان کو کہ چودھری نصیر احمد ڈی آئی جی عبدالستار عاجز اور سپرڈنٹ ملک یوسف پورے جنگ کے دور میں پاکستان پورے کی جیلوں میں صرف یہ 3 دیانتدار افسر مجھے نظر آئے تھے۔ باقی بھی کوئی ہوگا، لیکن میں نے جو دیکھا، میں نے جو سنا، قیدی جن کی قسمیں اٹھاتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔
تو ڈی آئی جی چودھری نصیر کو آئی جی نے کہا کہ آپ جاؤ اور اس بغاوت کو ختم کرو. تو ڈی آئی جی نے پوچھا کہ ان کا لیڈر کون ہے. تو ڈی آئی جی کو بتایا گیا کہ ان کا لیڈر میجر آفتاب ہے. تو چودھری نصیر صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر میجر آفتاب ان کا لیڈر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مطالبہ ناجائز نہیں ہوگا، کیونکہ آفتاب کو ابھی 3 سال ہونے کو ہیں ان جیلوں میں، 2.5-3 سال، تو آج تک اس نے اپنے لیے ایک مطالبہ نہیں کیا، نہ اپنی فیملی کے لیے کوئی سہولت مانگی ہے، نہ اپنے لیے کوئی سہولت مانگی ہے. وہ تو قیدیوں کی بات ہمیشہ کرتا رہا ہے، تو کبھی اس نے غلط مطالبہ نہیں کیا. تو اگر آپ مجھے یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ میں جا کے تو یہ معاملہ ڈسمس کراؤں، مطالبات مانوں، تو پھر میں جاؤں گا. تو آئی جی نے میاں شوکت محمود تھے، انہوں نے ان کو کافی دھمکی ومکی بھی دی کہ اگر آپ انکار کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ایکشن لیں لیکن مجھے اتھارٹی دیں. تو گورنر نے پھر گورنر ہاؤس میں مجھے بعد میں بتایا کسی نے کہ وہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں گورنر نے آئی جی کو کہا کہ تم خود جاؤ. تو اگلے دن صبح کوئی 9-10 بجے کے قریب ڈپٹی کمشنر میاں والی اور ایس پی میاں والی، یہ دونوں حضرات نیچے تشریف لائے اور انہوں نے ڈیوڈی پہ جو کھڑے تھے لوگ ان کو کہا کہ میرے صاحب کو بلاؤ. تو میں ڈیوڈی کی چھت پہ چڑھا تو میرے ساتھ انہوں نے بات کی کہ میرے صاحب آپ نیچے آئیں، ہم سے بات کریں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو میں نے کہا، قیدیوں کو کہا کہ میں نیچے جا رہا ہوں. تو قیدیوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈی سی اور ایس پی اندر آئیں، آپ کسی قیمت پہ نہیں جائیں گے کیونکہ یہ آپ کو گرفتار کر لیں گے اور آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، پھر ظلم. تو خیر میں چاہتا تھا کہ معاملے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں اندر جا رہا ہوں، باہر جا رہا ہوں، اور مجھے تم ڈیوڈی سے نکالو اور ڈیوڈی کو بند رکھو اور پھر میں واپس آؤں گا، کیونکہ اندر 12-15 ان کے افسر و جوان بند ہیں، لہٰذا وہ میرے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتے کیونکہ اب میں ہی ان کو اس سے نجات دلوا سکتا ہوں. تو میں نے پھر چھت پہ چڑھ کے ڈی سی کو کہا کہ قیدی تو نعرے مار رہے ہیں کہ میرے صاحب نہیں جائیں گے، لیکن میں اپنے رسک پہ آ رہا ہوں آپ کے پاس، اور میں پھر واپس آ کے قیدیوں کو بتاؤں گا کہ کیا حل نکالتے ہیں آپ. ڈی سی ارشاد کیانی تھے، پتہ نہیں ان کی بیوروکریسی میں کیا شہرت تھی، لیکن ویسے ہی ڈی سی تھے جیسے دوسرے ضلعوں کے تھے، کیونکہ جیل ڈی سی کے انڈر ہوتی ہے اور ہر جیل میں یہ ظلم و ستم لوٹ مار جاری تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ڈپٹی کمشنر پھر ایسے ہی ہوں گے. تو ارشاد کیانی بھی ایسا ہی تھا. تو بہرحال میں نیچے گیا اور میں ان دونوں حضرات سے ملا، اور ڈی سی نے کہا کہ مجھے پہلے تو اس نے کوشش کی کہ میں اس کو کسی طرح ختم کروں. میں کہ یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے، اندر آپ کے 15 جوان ہیں، وہ قتل ہو جائیں گے. ان کی آج تیسرا دن ہو چکا تھا، میں شاید بیچ میں ٹائمنگز کا میں جلدی میں مکس اپ کر گیا ہوں. اب تیسرا دن تھا اور 6 جون سے 8 جون تک یہ سارا معاملہ رہا. اور جون میں آپ جانتے ہیں کہ جون تو سب سے سخت مہینے ہوتے ہیں. تو وہ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، آج آپ کے آئی جی آ رہے ہیں تو وہ آپ سے آ کے بات چیت کریں گے، تو پھر آپ اس مسئلے کو حل کر لیں. تو اینی وے آئی کیم بیک، اور ایس پی جو تھے وہ چودھری عبد المجید تھے. انہوں نے کوئی خاص اس معاملے میں بات چیت نہیں کی، اور میں فیل کر رہا تھا کہ وہ خوش نہیں تھے اس ساری صورتحال پہ. اور بعد میں میرا اتفاق ہوا ان سے، میرے بڑے اچھے تعلقات رہے یہاں ایک سوسائٹی میں. وہ ایڈیشنل آئی جی پولیس ریٹائر ہوئے تھے اور وہ انتہائی دیانتدار افسر تھے، اور صرف دیانتدار نہیں بلکہ وہ اتنے کیپیبل آدمی تھے کہ جس ضلع میں وہ رہے ہیں بعد میں، وہاں پہ انہوں نے ڈاکوؤں کے گینگز ختم کیے. میاں والی میں بھی جیل کے باہر جو امن و امان قائم کیا تو وہ انہوں نے کیا، اور بلوچستان میں وہ ایز اے ڈی آئی جی رہے.
اور میں نے جب ان سے وہ سارے واقعات بلوچستان کے نواب اکبر بگٹی کے معاملات سنے تو میں سمجھتا ہوں کہ کاش اس وقت کسی لیفٹیننٹ جنرل کی جگہ چودھری عبد المجید بلوچستان کے گورنر ہوتے تو نہ اکبر بگٹی کا قتل ہوتا، نہ یہ فساد ہوتا، نہ BLA بنتی، نہ پیپلز لبریشن آرمی بنتی بلوچستان والی، اور بلوچستان میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ تو تقدیر کے معاملات ہیں۔ بہرحال پھر تھوڑی دیر بعد وہ IG اور DC اور SP یہ حضرات تینوں وہاں پہ پہنچ گئے، اور DC اور SP DC نے مجھے کہا، میں IG سے بھی ملا، میاں شوکت محمود ہوتے تھے IG، اور ظاہر ہے ان کی ناک کے نیچے سب ظلم زیادتی اور لوٹ مار لوٹ کھسوٹ جاری تھی، اور ہر جیل ٹھیکے پہ جا رہی تھی، ہر جیل کا چکر ٹھیکے پہ ملتا تھا۔ مثلا جیل تو پوری کی پوری ٹھیکے پہ جاری ہے، اس سے 1 کروڑ روپیہ اوپر جانا ہے یا 2 کروڑ روپیہ اوپر جانا ہے، اور چکر کسی حوالدار اس کو ٹھیکے پہ ملتا تھا جو زیادہ سے زیادہ خون جو ہے نا قیدیوں کا نچوڑ سکتا تھا، اور پھر بیرک اس ہیڈ وارڈر کو ٹھیکے پہ ملتی تھی جو ان کا بیرک سے خون نچوڑ سکتا تھا۔ تو مشقت جس نے لینی ہوتی تھی وہ اس کا بھی ٹھیکہ ہوتا تھا، اس نے بھی اتنے پیسے کمانے ہیں مہینے کے، اتنے اپنی جیب میں ڈالنے ہیں، اتنے سپرڈنٹ کو دینے ہیں، اتنے اوپر جانے ہیں، اتنے اوور آل ٹھیکے میں جانے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس دن IG بھی پہنچے، اور IG کے بعد میرا پروگرام ایک اور تھا، وہ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ تو DC سیانہ آدمی تھا، اس نے کہا کہ میجر صاحب آپ جو آپ کا اور IG کا معاملہ ہے یہ آپ جانیں اور IG صاحب جانیں، تو ہم تو جا رہے ہیں، ہم آفس میں بیٹھتے ہیں، تو آپ اس کو ڈسکس کر لیں۔ تو IG کو میں نے کہا کہ یہ جتنی آپ نے فوج اپنے ساتھ لائے ہیں اس فوج کو دور کر دیں، کیونکہ فوج تو وہ کمانڈوز تھے، پتہ نہیں 100 تھے یا 150 تھے جو IG ساتھ لے کے آئے تھے، یا مختلف جیلوں سے اکٹھے ہوئے تھے، سرگودا سے آئے تھے، میاں والی کے اپنے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ قیدیوں سے اگر آپ نے صلح صفائی کی بات کرنی ہے تو ان کمانڈوز کو ہٹائیں، ورنہ میں بھی مزید گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوں آپ سے۔ IG نے کہا ٹھیک ہے پھر، لیکن ایک بات ہے کہ آپ میرے ساتھ دفتر میں چلیں، تو دفتر میں جا کے تو ہم یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو طے کر لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ سیدھی سی بات ہے، یہ قیدی سارے آپ کی اولاد کے برابر ہیں، ان میں کرمنلز بھی ہوں گے، ان میں بے گناہ لوگ بھی ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حوالاتی ہیں جن سے آپ مشقت نہیں لے سکتے، لیکن آپ مشقت لے رہے ہیں ان سے۔ تو لیکن آپ کے جب حوالے کیے گئے ہیں تو آپ کا تو یہ دارالاصلاح ہے، آپ دارالاصلاح کے سربراہ ہیں، اس حساب سے آپ کے نزدیک یہ آپ کی اولاد کے برابر ہیں، آپ نے ان کو تربیت دینی ہے، آپ نے ان کا اخلاق اور کریکٹر جو ہے نا اس کو بہتر کرنا ہے، تو لہٰذا آپ آئیں اور چلیں اور ان سے بات کریں اور جھگڑا ختم کریں۔ تو IG نے کہا نہیں میں ان کے اندر نہیں جا سکتا، یہ آپ نہیں جانتے ہیں کیسے لوگ ہیں، اور میری تو ساری عمر گزر گئی ہے، پتہ نہیں 25-30 سال گزر گئے ہیں، آپ میرے ساتھ دفتر میں چلیں، دفتر میں جا کے تو ہم یہ معاملہ سارا جو ہے نا سیٹل کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں دفتر میں چلتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ کمانڈوز جو تھے وہ سارے کے سارے پچھلی بیرک کے پرلی طرف جا چکے تھے، IG نے ان کو کہا تھا کہ سامنے نظر نہ آنا۔ اچھا اب ہم نے گزرنا تھا ڈیوڈی کے سامنے سے گزر کے ہم نے دفتر میں جانا تھا۔ جب ڈیوڈی کے عین سامنے پہنچے ہیں تو میں نے IG کو اپنے IG سے بغل گیر ہو گیا میں، اور جو ہی میں ہوا تو اوپر سے بھی دیکھ رہے تھے، ڈیوڈی کے اندر سے بھی وہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اب IG زور لگا رہا ہے دفتر کی طرف بھاگنے کے لیے، اور میں زور لگا رہا ہوں کہ اس کو اندر میں فیکٹری کے اندر لے جاؤں۔ اتنی دیر میں وہ 2-4 لوگ بھی پہنچ گئے، اور IG صاحب کو ہم نے عزت احترام کے ساتھ دھکے پش کرتے ہوئے تو اندر لے گئے، اور ڈیوڈی کا دروازہ بند ہو گیا۔ جو ہی IG اندر گئے ہیں تو وہ جتنے کمانڈوز کھڑے تھے جیل میں الارم شروع ہو گیا اور شور مچ گیا کہ IG صاحب غائب ہو گئے ہیں۔ اندر جب پہنچے ہیں ڈیوڈی کا دروازہ بند ہو گیا، فیکٹری کی ڈیوڈی کا، اندر پہنچے ہیں تو IG صاحب تو دوسروں کو میں نے کہا کہ تم لوگ دور ہٹ جاؤ،
آئی جی تھر تھر کانپ رہے تھے. ان کا رنگ جو ہے وہ آٹے سے بھی سفید ہو گیا تھا, ویسے ان کا سانولا سا رنگ تھا. وہ کانپنا شروع کر دیا انہوں نے اور میرے بازو کو پکڑ لیا, اور پھر مجھے کہنے لگے خدا کے لیے مجھے آپ دفتر میں لے جاؤ, میں سارے مطالبات مانتا ہوں, میں اپنی ماں بہن کی قسم کھاتا ہوں, اللہ کی قسم کھاتا ہوں, سارے مطالبات مان لوں گا, آپ مجھے دفتر میں لے جاؤ. اچھا ہوا یہ کہ اتنی دیر میں جب قیدیوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ ان کے کمانڈر نے تو اس کو انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات کو اندر بند کر لیا ہے, تو ظاہر ہے اوپر تو کھلبلی مچ گئی, اوپر سے قیدی نیچے اترنے شروع ہو گئے. میں نے شاؤٹ کیا بھی کہ کچھ لوگ اوپر رہو, تو وہ سارے نیچے آنے شروع ہو گئے. اب کیا سین ہے کہ آئی جی کو میں نے اس طرح کلاوے میں لیا ہوا اور میں شاؤٹ کر رہا ہوں کہ تم لوگ قیدی پیچھے ہٹ جاؤ, اور وہ 300 کے قریب قیدی جو ہیں وہ دوپہر کا ٹائم ہے اور وہ پرا بند ہے ایسے ہماری طرف آ رہے ہیں. اب یہ بالکل ایک ویسٹرن فلم کا سین تھا. قیدی جو ہیں وہ تیسرا دن ہے, بھوکے ہیں, پیاسے تو نہیں ہیں کیونکہ اندر ایک ہینڈ پمپ تھا جس سے پانی مل جاتا تھا, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, اور تیسرا دن. تو اس میں وہ ان کے چہرے جل گئے تھے. اب 3 دن آپ دھوپ میں لوگوں کو رکھیں, میاں والی کی دھوپ میں, تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلے گا. چہرے جھلسے ہوئے تھے, اور کسی کے پاس اگر چادر تھی تو اس نے پھاڑ کے ٹکڑے کر کے کسی اور کو دی, سروں پہ باندھی ہوئی ہے جیسے کفن ڈالے ہوئے ہیں اوپر. اور ہیگرڈ چہرے, بدن پچکے چہرے, گالیں پچکی ہوئی, اور مونچھیں داڑیاں تو تھیں میاں والی کے. اکثر قیدی آپ جانتے ہیں کہ بڑے قادور قاد کاٹ کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ جب ان 300 آدمیوں نے چلنا شروع کیا تو قیدی صاحب تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے, اور پھر میرے گلے لگ گئے. مجھے کہا خدا کے لیے, میرے پاؤں کو گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, اور مجھے کہا کہ خدا کے لیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ مجھے قتل کر دیں گے, آپ مجھے ادھر سے نکال لیں. میں پھر سامنے کھڑا ہو گیا قیدیوں کے. میں نے کہا خبردار کسی نے آگے آنے کی کوشش کی, کیونکہ آئی جی صاحب میرے مہمان ہیں اور تمہارے لیے تو وہ ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں, اور انہوں نے ریلائز کر لیا ہے کہ جیل میں کیا ظلم و ستم ہوا ہے. تو اب آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ, میں ان سے گفتگو کرتا ہوں اپنے مطالبات کے بارے میں آپ کے, اور انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ہو جائیں گی. اور صرف اس جیل میں نہیں بلکہ تمام جیلوں میں اصلاحات کر دی جائیں گی. خیر میرے اس حکم پہ قیدی پیچھے ہٹنے شروع ہو گیا, اور جو میرا خاص کمانڈو کا گروپ بنایا ہوا تھا اس نے بھی لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پہ ایک بینچ تھا, شاید پتھر کا بینچ تھا یا لکڑی کا تھا, تو میں آئی جی کو لے کے تو اس پہ بیٹھ گیا. میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی. میں نے ان کو تسلی دی, میں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا, آپ گھبرائیں نہیں, یہ آپ کی اولاد ہے سارے یہ قیدی, آپ بھولے رہے ہیں آج تک, آپ کو اللہ رسول کا کوئی حکم فرمان یاد نہیں رہا کہ قیدی سے کیا سلوک ہونا چاہیے. آپ ظلم کرتے رہے ان کے ساتھ, اور آپ ان کو اچھوت اور شودر سمجھتے رہے, آپ ان کو پیسے بنانے والی مشین سمجھتے رہے ہیں. تو اب آپ گھبرائیں نہیں, آپ ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں اور ان کے مطالبات سنیں اور ان کو حل کریں, تو دیکھیں یہ آپ کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے. اور جہاں تک آپ کی جان کا تعلق ہے, تحفظ کا تعلق ہے, وہ تو میری جان اور آپ کی جان اللہ کے تحفظ میں ہے, لیکن اللہ نے مجھے یہاں پہ اختیار دیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اور آئیں میں آپ کو آپ کے جو اپنے 15 سبارڈینیٹس ہیں میں ان کے پاس بھی لے کے جاتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ تو ڈائریکٹلی کوڑے نہیں مارتے تھے لوگوں کو بلیڈ ڈال کے, آپ تو ظاہر ہے ان کی جیبوں سے پیسے نہیں نکالتے تھے, آپ ان کو ننگا نہیں کرتے تھے, آپ ان کی پیٹھوں پہ لتر نہیں مارتے تھے پرسنلی, یہ تو آپ کے نیچے ہو رہا تھا یہ سب کچھ. لیکن آپ آج دیکھیں آپ کے ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ سارے کام کرتے تھے. تو آئی جی میرے ساتھ چلے, تو میں نے اپنے کمانڈو دستہ بھی ساتھ رکھا ہوا تھا, تو ان کو میں نے کہا کہ وہ کھولو, دروازہ کھولو. جب دروازہ کھولا تو اندر تو بدبو کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. 15-16 چہرے تھے جو آپ پہچانے نہیں جا رہے تھے.
جن میں ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا, 3-4 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تھے, 5-6 حوالدار یا ہیڈ وارڈرز تھے جیل کے, اور 5-6 اسی طرح وارڈرز تھے. کسی کا چہرہ پہچاننے کے قابل نہیں رہا تھا. اور ایک 6-7 تو تیسرا دن تھا, اور 6-7 جو تھے ان کو تو ایک صبح اور رات ہی گزری تھی وہاں پہ. لیکن آپ یقین جانیں کسی کا چہرہ پہچاننے والا نہیں تھا. وہ جو تصویریں کارٹونوں میں دکھائی نہیں دی جاتی شیطانوں کی اور آگ میں پڑے ہوئے لوگوں کی, وہ اس قسم کے چہرے نظر آ رہے تھے ان کے اس وقت, کیونکہ سارے مجرم تھے, سب گلٹی تھے, سب کو پتا تھا کہ ہم کیا کرتے رہے ان قیدیوں کے ساتھ. آئی جی جب اندر گیا تو ظاہر اندر تو بدبو کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں, اور ان ہیگرڈ اور خوفناک چہروں کے علاوہ. تو اندر کئی لوگوں نے پارٹی کی ہوئی تھی, کئی لوگوں کی پتلونیں پیشاب میں ڈوبی ہوئی تھیں. تو ظاہر وہ اتنا خوفناک سین دیکھ کے آئی جی پیچھے ہٹ گیا, اور پھر آئی جی نے کہا, ظاہر اس وقت تک اس کا چاروں طبق روشن ہو چکے تھے, تو آئی جی نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری وجہ سے یہ دن مجھے آج دیکھنا پڑا ہے. تم لوگ ظلم کرتے رہے ہو قیدیوں کے ساتھ, اور آج وہ تمہیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے اور مجھے بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اگر یہ میجر صاحب نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. اور اگر حکومت زور لگاتی, اگر حملہ کیا جاتا تو 200-250 لاشیں اندر ہوتی ہیں, 200-250 لاشیں باہر ہوتی. تو دعا دو اس آدمی کو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. تو آئی جی پھر میرے ساتھ باہر نکل آئے, ہم دوبارہ جا کے بینچ پہ بیٹھ گئے. تو اتنی دیر میں وہ جو میرا کمانڈو دستہ تھا ان میں سے 2-3 آدمی آئے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ قریب آ کے ہماری بات سنیں. تو میں ان کی بات سننے چلا گیا, اور 2-3 لڑکے جو تھے ان کو میں نے کھڑا رکھا. میں نے کہا آئی جی صاحب کی طرف کسی نے اگر انگلی بھی کی تو وہ انگلی تم کاٹ دینا. آئی جی ادھر بیٹھے رہے, میں نے ان کی بات سنی جا کے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سر اب قیدیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے, قیدیوں میں 3-4 گروپ ہو گئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میجر صاحب ہمیں مروا دے گا, کیونکہ آئی جی کو اس نے قید کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں جو 10-10 20-20 سال اندر گزارنے ہیں تو ہم تو مارے گئے, ہم تو پھانسی پیروں میں ہم چلے جائیں گے, شفٹ کر دیے جائیں گے, اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوگا. کچھ آپس میں لڑ پڑے ہیں اس چیز سے. تو اب صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ آپ اس کو نپٹانے کی کوشش کریں. تو اب میرا پروگرام یہ تھا جو میں نے ان سے ڈسکس کیا ہوا تھا. میں نے کہا آج آئی جی اندر آئے گا, آئی جی کو میں لاؤں گا, اور اس کے بعد میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ گورنر غلام جیلانی خان یہاں پہ آئیں. ایک مارشل لا کے جو جنرل ضیاء الحق کے بعد نمبر 2 ہیں, سب سے بڑے صوبے کے گورنر اور مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل غلام جیلانی خان, وہ یہاں پہ آئیں گے. کیونکہ میں انہیں جانتا بھی تھا, اور میں چاہتا تھا کہ میں صوبے کے گورنر کو اور ایک لیفٹننٹ جنرل کو بتاؤں کہ تم لوگ حکمران ہو اس وقت اس ملک کے, اور اس ملک میں اللہ کے بندوں کے ساتھ, اللہ رسول اللہ کی امت کے ساتھ جو گناہ گار ہیں اور گناہ گار نہیں بھی ہیں, بے گناہ ہیں, جن کو ججوں نے جن کے ساتھ ظلم کیا ہے, جن کے ساتھ پولیس والوں نے ظلم کیا ہے, جن کے ساتھ اپنی برادریوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں, یا جنہوں نے خود بھی ظلم کیا ہے, ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. میں گورنر کو, لیفٹننٹ جنرل کو بتاؤں گا کہ تم جو کہتے ہو کہ تم لوگوں نے اس ملک میں اسلام نافذ کر دیا ہے, تو آ کے دیکھو کہ تمہارے اسلام کی کیا کنڈیشن ہے, اور جو اصل اسلام تھا اس کی ٹیچنگ کیا تھی. میرا پروگرام تو یہ تھا, اور مجھے 100% یقین تھا کہ 56 کا کمانڈنگ آفیسر, 8 فرنٹیئر فورس ہے, اور میرا خیال ہے جنرل جیلانی نے وہ کمانڈ کی ہوئی تھی. تو میرا خیال تھا کہ جنرل جیلانی جو کہ ایک اچھے تیز ترار اور فاسٹ اور اچھے فیصلے کرنے والے جنرل گنے جاتے تھے, میرا خیال تھا کہ وہ ضرور آئیں گے, اور پھر میں دیکھوں گا کہ میں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کروں گا. ایک قیدی میجر منتظر تھا کہ صوبے کا لیفٹننٹ جنرل گورنر بھی اندر آئے, اور پھر ان کو بتایا جائے کہ تمہارا مارشل لا کیا ہے اور تمہارا نظام کیا ہے. کیونکہ میرے سامنے اس ملک کا پورا نظام
ہاں وہ مارشل لا تھا یا وہ آئینی حکومتیں تھیں، وہ بالکل الف للہ ننگا ہو چکا تھا. اس کے پاس نظام کے پاس نہ قمیض تھی، نہ بنیان تھی، نہ شلوار تھی، نہ جوتے تھے اس کے پاس. بالکل ننگ دڑنگ کھڑا تھا صدر مملکت سے لے کے نیچے تک، کیونکہ یہی تو ملک میں ہو رہا تھا. جیلیں آئینہ تھیں. پاکستان کا پورا نظام جو تھا یہ جیلیں اس کا آئینہ تھیں. اور آئینہ میں نے دیکھ لیا تھا، اور وہی آئینہ میں ان سب کو آئی جی کو میں نے دکھا دیا تھا، اور میں گورنر کو، ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر کو بھی دکھانا چاہتا تھا، تاکہ وہ جنرل محمد ضیاء الحق کو بھی یہ آئینہ دکھائے کہ یہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اور یہ آپ کا نظام ہے، اور یہ آپ کا سسٹم ہے. تو اینی وے جب میرا کمانڈو گروپ تھا، ان لوگوں نے مجھے کہا جی اگر آئی جی کے ساتھ آپ نے ڈیل نہ کی تو یہ قیدی آپس میں لڑ پڑیں گے، کچھ لوگ، زیادہ لوگ جو ہیں نا وہ آئی جی کے ساتھ ہو جائیں گے اور ہم مارے جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں. اور تو آئی جی کے پاس میں دوبارہ گیا جا کے، اور انہوں نے پھر وہی باتیں کی کہ میجر صاحب آپ آئیں اور ہم سارے مسئلے حل کرتے ہیں. میرا سب کچھ روشن ہو گیا، مجھے سب پتہ چل گیا کہ میں کس چیز کی کمانڈ کر رہا ہوں. تو میں اللہ کے حضور میں بھی توبہ کروں گا، اور میں سارا ظلم زیادتی اس جیل، پورے پنجاب پورے کی جیلوں سے ختم کر دوں گا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اور ہم چلتے ہیں، اور میں آپ کے دفتر میں جاؤں گا، اور مجھے آپ پہ یقین ہے. کہنے لگے ان کو بھی ساتھ لے لیں. میں نے کہا نہیں، ان کو ساتھ ہم نہیں لے جا سکتے، کیونکہ ان کو قیدی لے جانے ہی نہیں دیں گے. کہنے لگے آپ ٹرائی تو کریں. میں نے کہا قیدیوں سے، میں نے قریب جو کھڑے تھے، میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں آئی جی صاحب کے ساتھ دفتر میں مسئلے حل کرنے کے لیے، تو ان 15-16 جیل کے افسروں کو بھی ہم لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، بالکل نہیں، یہ آپ کو اکیلے کو لے جائیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے، ادھر مار دیں گے، اور کہیں گے قیدیوں نے مارا ہے، ہم پہ الزام آئے گا، 302 ہم پہ لگے گی، اور پھر یہ ہم پہ حملہ کریں گے، ہمیں قتل کریں گے، اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہم ان کو نہیں جانے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک ہمارے پاس ہی رہیں جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے. تو بہرحال میں آئی جی کے ساتھ سپرڈنٹ کے آفس میں گیا. آئی جی نے سرور لالوانی کو، جو پاکستان کی جیلوں کا ظالم ترین آدمی تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ ہٹلر کا جو ایس ایس ٹروپس تھے، جو وحشت اور بربریت کے علم بردار تھے، یہ سرور لالوانی انہی میں سے ایک تھا. اکثر ویسے ہی تھے، لیکن سرور لالوانی کو تو میں نے خود دیکھا. میں نے اس کو دیکھا ملاحظہ کرتے ہوئے. ملاحظہ کیا ہوتا ہے کہ جب قیدی نیا جیل میں آتا ہے تو 10 20 15 جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو صاحب بہادر جو ہے نا ان کا ملاحظہ کرتے ہیں. اور ملاحظہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو سامنے لائن اپ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو گھٹنوں کے بل، پشت کے بل، گھٹنوں کے بل ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آنکھیں تم نے نیچی رکھنی ہیں. اور ارد گرد وہ جیل والے کھڑے ہوتے ہیں، اور صاحب بہادر پورا بگل بجتا ہے، اور صاحب بہادر سامنے آ کے سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ڈائس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ملاحظہ شروع ہوتا ہے. کوئی قیدی اگر جس نے اس طرح غلاموں کی طرح، فرعون کے غلام میں نے دیکھا کہ ایسے ہوتے تھے، تو فرعون کے سامنے جب یہ قبطی اور جب یہ اسرائیلی یہودی جن پہ اللہ کے پیغمبر نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا، آج وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، جب یہ یہودی فرعون کے سامنے بیٹھتے تھے تو اسی طرح بیٹھتے تھے. ان کو نہ آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت ہوتی تھی، نہ سر دائیں نہ بائیں کرنے کی اجازت ہوتی تھی. تو پاکستان کی جیلوں میں یہی ہوتا تھا. قیدی اس طرح نیچے بیٹھتا تھا، پاؤں کے بل، گھٹنوں کے بل، سر نیچے، اور اگر وہ رائٹ پہ دیکھتا تھا تو لیفٹ پہ اس کو تھپڑ پڑتا تھا، اگر وہ ادھر دیکھتا تھا تو ادھر سے تھپڑ پڑتا تھا، اگر وہ سر اٹھاتا تھا تو پیچھے سے اس کے اوپر ڈنڈا برستا تھا، کیونکہ صاحب بہادر آگے کھڑا ہے. صاحب بہادر کون ہے؟ غلام سرور خان لالوانی یا کوئی اور سپرڈنٹ، آغا صاحب ہیں، کوئی بھی ہے. اور لالوانی کو تو میں نے خود دیکھا. مجھے ساہیوال جیل میں لے کے گئے جب، تو مجھے بھی اس نے ملاحظے کے لیے بلایا. تو ملاحظے کے لیے بلایا، تو جب کہ ملاحظے کے لیے بلایا تو مجھے بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ ادھر بیٹھ جاؤ نیچے. میں نے کہا میں تو نہیں بیٹھوں گا. تو انہوں نے کہا جی آپ کو بیٹھنا پڑے گا. میں نے کہا
مجھ پہ جو ڈنڈے برسانے ہیں یا گولی مارنی مار لو، میں ادھر جس طرح یہ قیدی بیٹھے ہوئے میں اس طرح نہیں بیٹھوں گا، اور میں ان کو بھی نہیں بیٹھنے دوں گا۔ تو خیر وہ مجھے کھینچ کے سائڈ پہ لے گئے، کھڑا کر دیا۔ تو غلام سرور لالوانی آیا، وہ فرعون کی طرح، سپرڈنٹ جیل کوئی بھی ہو سکتا ہے، لالوانی ہی نہیں، سارے ایسے تھے۔ تو وہ آیا سامنے اور اس نے قیدی سے نام وام پوچھا اور جرم پوچھا، اور پھر جب اگر وہ ہلا جلا تو اس کو ڈنڈے مروائے، کسی کو کہا کہ اس کو ادھر لے جاؤ، اس کو لٹا دو، لمبا کر دو اس کو، کسی کو کہا کہ اس کو ادھر بند کر دو، کسی کو کہا کہ اس کو چکی میں بند کر دو۔ جس کا پتہ چلا کہ یہ اچھا ویل ٹو ڈو آدمی ہے تو اس کو بولا کہ اس کو پنشمنٹ سیل میں لے جاؤ۔ تو یہ ملازہ ہوتا تھا۔ تو اینی وے وہ میں بات تو کر رہا تھا کہ اب ہم آئی جی کے دفتر میں چلے گئے، سپرڈنٹ جیل کے، جسے معطل کر دیا گیا تھا، اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ جیل کے اندر نہیں آئے گا، چونکہ ظاہر وہ رہت فیملی تو اس کی ادھر ہی تھی۔ اور یہ بھی پیپلز پارٹی کا ایک تحفہ تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک سپیکر تھا نیشنل اسمبلی کا، صاحبزادہ فاروق احمد، یا صاحبزادہ تھے یا سردار تھے، کچھ اس طرح ہی تھے۔ تو یہ ان کے شاید داماد تھے یا بھانجے بھتیجے تھے۔ تو لالوانی کو ڈائریکٹ گریڈ 18 میں انہوں نے بھرتی کروایا تھا۔ تو یہ بھرتیاں بھی تو ایسی ہوتی رہی ہیں۔ تو بہرحال وہ دفتر میں ہم پہنچے ہیں تو وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی بیٹھا ہوا تھا، اور پھر وہ ڈی آئی جی چودھری نصیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر میں آئی جی کو لے کے گیا ہوں اس پنشمنٹ سیل میں، اور پنشمنٹ سیل میں اتنی بھی یعنی ان کی مت ماری گئی تھی کہ وہ 4-5 قیدی ابھی بھی وہاں پہ پنشمنٹ سیل میں موجود تھے، اور آئی جی ادھر سے توبہ توبہ کرتا ہوا نکلا، کیونکہ 4 ضرب 4 فٹ کی جگہ میں 3 دن سے 3 نہیں 5-6 دن سے 4 آدمی جمع ہوں، اور نیچے کچی ہو، اور نیچے ہر طرف پیشاب پھیلا ہوا ہو، اور ان کی آدھی داڑیاں، آدھے سر اور آدھی مونچھیں مونڈی ہوئی ہوں، تو دیکھنے والے پہ کیا اثر ہوگا؟ ظاہر ہے ان کے چہرے بھی پہچاننے قابل نہیں تھے۔ تو وہ توبہ توبہ کرتا ہوا ادھر سے نکلا۔ تو بہرحال اس کے بعد ڈی آئی جی وہ کیا کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر وغیرہ نے، آئی جی تو نکل گیا کہ ٹھیک ہے یہ اب سارا آپ بیٹھ کے تو اس کو طے کر لیں۔ تو میں نے جو مطالبہ کیا، جو 24-25 مطالبات تھے وہ سارے کے سارے مان لیے گئے۔ جیل کے اندر کینٹین کھل گئی۔ یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی کسی جیل میں کینٹین کھلی، کیونکہ آپ نے اگر 1 درجن مالٹا منگوانا ہے اور آپ نے 200 روپیہ 100 روپیہ دیا ہے اس کو، تو وہ 12 لائے گا باہر سے، 6 ڈیوڈی پہ لے لے گا جو دربان ہے، کیونکہ وہ صاحب کو پیش کرنے ہیں جو سپرڈنٹ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 6 آگے آئیں گے اور 2 اگلی ڈیوڈی والا لے لے گا، 2 اس سے چکر چیف لے لے گا، اور شاید آپ کے پاس 1 یا 2 دانے پہنچ جائیں گے۔ تو وہ اندر کینٹین کھل گئی، اور ڈبل جالی جو بنی تھی وہ جالی توڑ دی گئی، کیونکہ قیدی تو بات چیت بھی نہیں کر سکتے تھے آپس میں، وہ توڑ دی گئی۔ اسپتال میں بیڈز نہیں تھے، بستر نہیں تھے اسپتال میں، وہ ادھر سے پلنگ فوراً منگوائے گئے، ٹیوبلر یا جو بھی چیزیں تھیں، اور دوائیاں نہیں تھیں اسپتال میں، دوائیاں لائی گئیں۔ اسپتال میں پانی کے لیے کوئی برتن نہیں تھے، وہ کولرز منگوائے گئے اندر، اور پنشمنٹ سیل جو ہے اس کو بند کر دیا گیا کہ اس میں آئندہ کوئی بند نہیں ہوگا۔ اور کوئی 200 کے قریب قیدی وہ تھے جن کی اپنے اپنے ضلعوں میں ٹرانسفر آئی ہوئی تھی، اور اپنے ضلع میں ٹرانسفر جو ہے ویسے نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے ضلع میں ٹرانسفر آپ نے کروانی ہے تو بہت سارا مال دینا پڑتا ہے جو آئی جی کے دفتر تک پہنچتا ہے، اس کے بعد ادھر سے آرڈر ہوتے ہیں، اور ادھر سے آرڈر ہو بھی گیا ہے تو سپرڈنٹ صاحب کی مرضی ہے کہ آپ کو ٹرانسفر کرے یا نہ کرے، گاڑی نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، گارد نہیں ہے، تو جب تک آپ وہاں پہ نہیں دیتے، تو اس وقت پتہ نہیں 1000 روپیہ تھا یا 500 روپیہ تھا کہ اپنے ضلع میں جانے کے لیے آپ دیں گے تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو وہ 150-200 قیدی جو تھے، پتہ نہیں سال سے ان کی ٹرانسفرز آئی ہوئی تھیں۔ اب ظاہر ہے قیدی رہنے والا اٹک کا ہے اور میاں والی میں رکھا ہوا ہے، رہنے والا رحیم یار خان کا ہے اور اس کو
میاں والی جیل میں رکھا ہوا ہے، میری طرح رہنے والا کھاریاں کے ہے اور اس کو میاں والی جیل میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ہوم ڈسٹرکٹس موجود ہیں، جیلیں موجود ہیں۔ تو وہ 150-200 آدمیوں کو ایک دن میں پولیس بھی پہنچ گئی ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، بسیں گاڑیاں بھی مل گئیں ان کے لیے ٹرانسفر کرنے کے لیے، اور وہ قیدی ٹرانسفر ہو گئے۔ یعنی جیل میں جو پرابلمس تھے، جتنے مطالبات تھے، وہ سارے کے سارے مان لیے گئے۔ صرف ایک مطالبہ نہیں مانا گیا، اس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ میں نے ڈپٹی کمشنر سے کہا تھا کہ یہ جن لوگوں کی داڑیاں کاٹی گئی ہیں، مونچھیں کاٹی گئی ہیں، اس پہ لالوانی کے خلاف FIR کاٹی جائے، کیونکہ یہ زخمی بھی تھے، ان کو کوڑے لگائے گئے تھے، وہ بلیڈوں والے بلیڈ مارے گئے تھے ان کو۔ تو میں نے کہا ان کی FIR کاٹی جائے، وہ FIR نہ کاٹی گئی، جس کا مجھے آج بھی افسوس ہے، کیونکہ میں نے ان کو یہ یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اچھے صورتوں میں میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں بہترین صورتوں میں بنایا، لیکن تم اسفل السافلین بن گئے۔ اسفل السافلین تو وہ ظاہرہ جیل کا عملہ تھا، لیکن یہ قیدی جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہرے دیے تھے، جن کو اللہ نے وہ داڑیاں دی تھی جو انہوں نے سنت کے مطابق رکھی ہوئی تھی، وہ کاٹی گئی۔ تو میں نے کہا کہ ان کے چہرے بگاڑنے پہ حدود آرڈیننس لگنا چاہیے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کیسے لگ سکتا تھا، لیکن بہرحال جو بھی دفعہ لگتی تھی میں نے کہا کہ یہ لگائی جائے۔ تو ڈی سی نے میرے ساتھ وعدہ ضرور کیا، لیکن وہ FIR درج نہ ہوئی۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ DIG چودھری نصیر بھی وہاں پہ آگے، انہوں نے انکوائری کی۔ انکوائری میں جیل کی فیکٹری کے قیدیوں نے ثابت کیا کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا سامان جو ہے وہ سپرڈنٹ جیل جو تھا لالوانی، قالین اٹھا کے گھر لے گیا اور دوسرے برتن اٹھا کے گھر لے گیا، بہت کچھ ثابت ہو گیا اس پہ۔ اور اس پہ میرے خیال میں چودھری نصیر صاحب نے تو اس کے ڈسمسل کی ریکمنڈیشنز بھی کی، اور شاید ڈسمسل ہوا بھی، لیکن پھر بحال ہو گئے ہوں گے، کیونکہ جیل پولیس کا ہو یا دوسری پولیس کا ہو، وہ آدمی تو 100 جرائم کرنے کے بعد بھی پولیس میں بحال ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آرمی والوں میں ظاہر اس قسم کا رواج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میاں والی جیل کا واقعہ تھا۔ اگلے دن جمعہ تھا، تو IG نے مجھے کہا کہ کل جمعہ میں اور آپ اکٹھے پڑھیں گے اور سارے قیدی بھی پڑھیں گے۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو میاں والی جیل میں ہوا جس میں تمام قیدیوں کو بھی اجازت دی گئی، اور جمعہ پڑھا۔ جمعے کے بعد IG صاحب نے ایڈریس کیا ان کو، اور اللہ رسول کی قسم اٹھا کے، ہاتھ ایسے اٹھا کے اس نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد پنجاب کی جیلوں میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، میں ذمہ دار ہوں اس کا، اور جو کچھ ہوا ہے میں اس کی معافی بھی مانگتا ہوں۔ تو ظاہر ہمارے لیے تو یہ بڑی تسلی کی بات تھی۔ تو لیکن رات IG تو چلے گئے، رات کو پھر نہ IG رات ادھر ہی رہے۔ رات کو جیل میں افواہ پھیل گئی کہ میجر صاحب کو انہوں نے اٹھا کے تو کسی اور جیل میں بھیج دیا ہے۔ تو پوری جیل میں وہ برتن بجنے شروع ہو گئے، ڈھول بجنے شروع۔ ڈھول یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پلیٹ ہے، کوئی ڈوئی شوئی ہے، تو وہ جنگلوں پہ آپ مارتے ہیں، اور پوری جیل میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ تو اس پہ پھر مجھے بلایا گیا، اور IG نے مجھے کہا کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ میجر صاحب کو ہم نے شفٹ کر دیا، تو آپ کو تو شفٹ نہیں کیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، ان کو پنشمنٹ سیل میں بند کر دیا ہے، تو آپ میرے ساتھ آئیں اور ان قیدیوں کو بتائیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو میں اور IG پھر گھومے ساری جیل میں، تمام بیرکوں میں جا کے میں نے بتایا، میں نے مبارک بھی دی سب کو کہ مطالبات ہمارے مانے گئے ہیں، اور IG صاحب نے بھی وعدے کر لیے ہیں اللہ رسول کے سامنے، اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس کے بعد پھر میرے میں پھر وہ چودھری نصیر صاحب تو ادھر رہے، انہوں نے انکوائری بھی کی، جیل کے فیکٹری کا جو انچارج تھا انہوں نے سپرڈنٹ کے خلاف گواہیاں دیں، جیل کا سامان جو تھا اس کی امبیزلمنٹ ثابت ہوئی، لیکن اس امبیزلمنٹ کا کیا ہے؟ چند لاکھ روپے ثابت ہو گئے کہ سپرڈنٹ نے غبن کیا تھا۔ اس پورے ملک میں کون سا ادارہ ہے جس میں یہ لوٹ مار نہیں ہو رہی اور لوٹ مار نہیں ہوئی؟ میرے اپنے ادارے سے لے کے آپ سب کے اداروں تک کہاں پہ کیا نہیں ہوا،
اس ملک کو کیسے کیسے نہیں لوٹا گیا، اس ملک کے لوگوں پہ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہے. یہ تو اندر جیل کے اندر کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے. جیل کے باہر اس سے بڑے ظلم نہیں ہو رہے لوگوں کے ساتھ. روز لاشیں اٹھتی ہیں، روز سڑکوں سے ٹوٹے پھوٹے پنجر جو ہیں اٹھائے جاتے ہیں. روز کوئی بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، کوئی بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے، اور روزانہ لوٹ مار ہو رہی ہے. حکومتی سطح پہ بھی لوٹ مار ہو رہی ہے، اور اپ فرنٹ لیے جا رہے ہیں. اگر ایک سڑک اگر 20 ارب میں بننی ہے تو 50 ارب کا ٹھیکہ اس کو دیا جا رہا ہے تاکہ 30 ارب پہلے سے ہم کمائی کر لیں. تو خدا کے لیے وہ جیلوں میں جو سسٹم ہے نہ تو وہ ٹھیک ہوا، نہ باہر سسٹم ٹھیک ہوا. اللہ رسول سے ڈرو آپ لوگ. میں پوری قوم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ مزاحمت کریں ان چوریوں کی، ڈاکوں کی، رشوت کی، برائیوں کی، اور دوسرے آپ دعائیں مانگیں کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ ایسے حکمران عطا فرمائے جو ہمیں ان بلاؤں سے نجات دلوائیں. تو تھینک یو ویری مچ. میں نے بہت تفصیل میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیا، تو انشاءاللہ اس کے بعد اگلی قسط میں آپ کو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو میں نے جدوجہد کی جیل میں رہتے ہوئے، میں انشاءاللہ آپ کو وہ بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.